रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल अल-आराफ की आज हम आयत नंबर 73 और उससे आगे पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा, और कौम समूद की तरफ भेजा हमने उनके भाई सालेह को, सालेह अलैहिस्सलाम को। व और इला की तरफ, समूदा समूद, अखा भाई, हम उन सब के, सालेहा उनके भाई सालेह को। हज़रत हूद और उनके अहले ईमान साथी जजीरा नुमाए अरब के जनूबी इलाके से हिजरत करके शमाल मगरबी कोने में जा आबाद हुए। ये हिजर का इलाका कहलाता है। यहाँ इनकी नस्ल आगे बढ़ी और फिर गालिबन समूद नामी किसी बड़ी शख्सियत की वजह से इस कौम का ये नाम मशहूर हुआ। क़ाला या कौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। उसने कहा, यानी हजरत समूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की जिसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक खास निशानी आ गई है। क़ाला उसने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम। देखिए मीम के नीचे ज़ेर है, यहाँ से या हज़फ हुआ है। असल लफ्ज़ है या कौमी, ए मेरी कौम। अबुदू, ये देखें ये फ़ेल अमर है। इबादत करो अल्लाह की, माँ नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन गैरुहु उसके सिवा कोई माबूद। आखिर में जो हु है उसकी ज़मीर अल्लाह की तरफ जा रही है, यानी उस अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद ही नहीं है। क़द यक़ीनन, जाअत आ चुकी, कुम तुम सब के पास, बय्यिनतुन खास निशानी, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपने कौम को वही दावत दी जो इससे पहले हज़रत नूह और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने अपने कौमों को दे चुके थे। यहाँ बय्यिनतिन से मुराद वो ऊँटनी है जो उनके मुतालबे पर मौजिज़ाना तौर पर चट्टान से निकाली गई थी। यहाँ ये बात भी काबिल तवज्जो है कि हज़रत नूह और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में किसी मौजिज़े का जिक्र कुरान पाक में नहीं है। मौजिज़े का जिक्र सबसे पहले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाह वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी, तो इसे छोड़े रखो। ये अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे और इसे ना छूना किसी बुरे इरादे से। अगर तुमने ऐसा किया तो एक दर्दनाक अजाब तुमको आ पकड़ेगा। हाज़िही, देखें ये मुअन्नस है, हाज़ा मुज़क्कर के लिए होता है और हाज़िही मुअन्नस के लिए होता है। नाक़तुल्लाह, नाक़ा कहते हैं ऊँटनी को, ये अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम तुम्हारे लिए, आयतन एक निशानी, फ़ा बस, ज़रूर छोड़ दो। ये ज़रूर फ़ेल अमल है। देखें आखिर में वाव के ऊपर जज़म आ गया, इसका मतलब है ये एक हुक्म दिया जा रहा है, क्या करो, इसे छोड़ दो। हा, इसको, हा आपको पता है मुअन्नस के लिए आता है, यानी इस मुअन्नस को, यानी इस ऊँटनी को छोड़े रखो। ताकुल, वो खाती फिरे, फी अर्दिल्लाह अल्लाह की ज़मीन में, वला तमस्सू और ना तुम इसको छुओ, हा इसको, बिसूइन यानी किसी बुरे इरादे से, फा बस, याख़ुज़ा पकड़ ले, कुम तुम सबको, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब। यानी अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। ये ऊँटनी तुम्हारे मुतालबे पर ही तुम्हारी निगाहों के सामने एक चट्टान से बरामद हुई है। अब इसे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करना, वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हें आ लेगा। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि आदिम व बव्वअकुम फ़िल अर्दि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन व तनहितूनल जिबाल बुयूता। और याद करो जब उसने तुम्हें जान नशीन बनाया कौम आद की तबाही के बाद,
اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تم اس کے نرم میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنا لیتے ہو۔ اور اذکرو، یہ دیکھیں یہ بھی فعل امر ہے، یاد کرو، ذکر کرو، اس جب جعلا بنایا، کم تم سب کے لیے، یعنی تم سب کو بنا دیا، خلفاء خلیفہ بنا دیا یا جانشین بنا دیا، من بعد عاد عاد کی قوم کے بعد، وبوا اور جگہ دی، ٹھکانہ دیا، کم تم سب کو، فی الارض زمین میں، تتخذون تم تیار کرتے ہو، تم بناتے ہو، من سہولہا اپنی سہولت کے لیے، اس کی نرم زمین میں، قصوراً قصر کہتے ہیں، قصر محل کو کہتے ہیں، قصوراً قصر کی جمع ہے، یعنی نرم میدانوں میں تم محل تعمیل کرتے ہو، وتنحتون اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑ، بیوتن گھروں کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ میدانی علاقوں میں تو والی شان محلات تعمیر کر لیتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر بہت خوبصورت گھر بناتے تھے۔ اب ان محلات کا تو کہیں نام و نشان اس علاقے میں موجود نہیں ہے، البتہ پہاڑوں سے تراش کر بنائے ہوئے گھروں کے کھنڈرات اس علاقے میں آج بھی موجود ہیں۔ قوم سمود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری ہے اور قوم عاد اس سے بھی پہلے تھی۔ اس طرح قوم سمود کا زمانہ آج سے تقریباً 6000 سال پہلے کا ہے، جبکہ قوم عاد کو گزرے ہوئے تقریباً 7000 سال ہو چکے ہیں۔ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ بس اذکروا یہ بھی فعل امر ہے، یاد کرو، آلاء نعمتوں کو، اللہ ہی اللہ کی، فی ولا اور نہ، تعثوا تم پھرو، یہ بھی فعل امر ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں جزم آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں، ہر لفظ کے آخر میں نہیں ہے بلکہ ورب یعنی فعل۔ فی الارض زمین میں نہ پھرو، مفسدین میم کا مطلب ہے والا، والے اور والی، اور مفسد یعنی فساد مچانے والا، اور یا نون جمع کی علامت۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه۔ آپ کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جو دبا لیے گئے تھے اور جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہ واقعی کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صالح اپنی رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ اعلیٰ کہا، الملأ سرداروں نے، الذین استکبروا وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قوم ہی اس کی قوم کے، ہی کی ضمیر جاری ہے صالح کی طرف، یعنی صالح کی جو قوم تھی، متکبر سردار تھے، اس کے سرداروں نے یہ کہا، للذین ان لوگوں سے جو استضعفوا، یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے جلدی، تضعفوا جو دبا لیے گئے تھے یا ضعیف تھے یا کمزور تھے، تا کے اوپر پیش ہے اور عین کے نیچے زیر ہے، یہ ماضی مجہول کی نشانی ہے کہ دبا لیے گئے تھے، ضعیف کر دیے گئے تھے، کمزور بنا دیے گئے تھے، لمن ان سے، یعنی ان سے پوچھا انہوں نے جو دبا لیے گئے تھے ان کے بارے میں، جو آمنا منہم جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، یعنی وہ دبا لیے گئے تھے لیکن وہ ایمان لے آئے تھے۔ تعملون کیا تم جانتے ہو، یعنی کیا تم علم رکھتے ہو، انا بے شک، صالحا یہ جو صالح ہے علیہ السلام، مرسلہ بھیجا ہوا ہے، میرے رب ہی اپنے رب کی طرف سے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان سب نے کہا ہاں ہم تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، انا بے شک ہم، بما اس کے بارے میں جو، ارسلہ یہ بھی ماضی مجہول ہے، جو بھیجا گیا ہے، بہی اس کے ذریعے، مؤمنون ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ویسے صالح علیہ السلام کی قوم کے جو غریب دبے ہوئے اور کمزور لوگ تھے مگر وہ ایمان لے آئے تھے، ان سے ان کے سردار بڑے متکبرانہ انداز سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ اس پر وہ لوگ بڑے یقین سے جواب دیتے تھے کہ جو کچھ صالح علیہ السلام کے رب نے آپ کو دیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ان سارے احکام کو سچ جانتے ہیں۔
وقال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، اس پر وہ متکبر سرداروں نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ قال کہا الذین ان لوگوں نے جو استکبروا جو تکبر کرتے تھے، انا بے شک بالذی اس کے جو آمنتم تم ایمان لائے ہو بہی جس کے بارے میں کافرون ہم تو منکر ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ پس عقروا کاٹ ڈالی یعنی کونچیں یعنی چاروں ٹانگیں کاٹ ڈالی، ناقتہ اونٹنی کی، وعتوا اور نافرمانی کی سرتابی کی، ان کے متعلق یا سے امر ربہم اپنے رب کے حکم سے۔ یہ اونٹنی جو ان کی فرمائش پر چٹان سے برآمد ہوئی تھی، مگر پھر یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ وہ ان کی فصلوں میں جہاں چاہتی پھرتی اور جو چاہتی کھا لیتی۔ اس کی خوراک غیر معمولی حد تک زیادہ تھی، پانی پینے کے لیے بھی اس کی باری مقرر تھی۔ ایک دن ان کے سارے تمام ڈھونڈ ڈگر پانی پیتے تھے، جبکہ دوسرے دن وہ اکیلی سارا پانی پی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ سب ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا اور بالآخر ان سرداروں نے ایک سازش کے ذریعے اسے ہلاک کروا دیا۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو واقعی رسول ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا یا صالح اے صالح، ایتے یہاں پر ہے تا کے اوپر جزم ہے لیکن تا کو نیچے زیر لگایا گیا ہے۔ ایتے یہ فعل امر ہے، لے آ نہ ہمارے لیے، بے ماں اس کے بارے میں جو تعدنا جس کا تو وعدہ کرتا ہے، ان اگر کنتا تو ہے من المرسلین رسولوں میں سے بھیجا ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا کہ ہم نے اب تمہاری اونٹنی کو تو مار ڈالا ہے، اب اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہمیں ہر وقت ڈراوے دیتے رہتے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں آ پکڑا زلزلے نے، پھر وہ پڑے کے پڑے رہ گئے اوندھے اپنے گھروں میں۔ پس اخذت پکڑ لیا ہم ان سب کو، رجفت زلزلے نے، پس اصبحوا وہ پڑے رہ گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اوندھے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ موڑ لی اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم تو خیر خواہی کو پسند ہی نہیں کرتے۔ بس تولا پیٹھ موڑ گئے انہم ان سے، وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم، لقد یقیناً ابلغتو میں نے پہنچا دیا، تم سب کو، رسالتا پیغام، و نصحتو اور میں نے خیر خواہ کی، لکم تم سب کی، ولیکن اور لیکن، لا تحبونا تم پسند نہیں کرتے، ناصحین خیر خواہی کو۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر اسلام لے آئے تھے اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے زمانے کے 3 رسولوں کا ذکر کیا گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک خاص اسلوب سے انبیاء رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی ان رسولوں کا تذکرہ
جو اللہ کی عدالت بن کر قوموں کی طرف آئے اور ان کے انکار کے بعد قومیں تباہ کر دی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو تباہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے تباہ ہونے والوں کا قصہ پہلے بتا دیا گیا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنے قوم سے، اور لوطن لوط کی بات ہو رہی ہے، اذ جب، قالا کہا، لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے۔ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے، لیکن ان کی طرف مبعوث ہونے اور وہاں جا کر آباد ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو آپ کی قوم قرار دے دیا گیا ہے۔ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ کیا تَأْتُونَ تم آتے ہو، فاحشۃ فحاشی کی طرف، ماں جو سبقہ پہلے، کم تم سب سے، بہا اس کی، من احدن کسی ایک نے بھی، من العالمین پورے جہانوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ یعنی اجتماعی طور پر پوری قوم کا ایک شرمناک فعل کو اس انداز سے اپنا لینا کہ اسے اپنا شعار بنا لینا، کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرنا اور بجائے اس پر شرمانے کے فخر کرنا، اس سب کچھ کی مثال تاریخ انسانی کے اندر کوئی اور نہیں ملتی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کر جانے والی قوم۔ انکم بے شک تم، لا یقیناً، تأتون الرجال مردوں کی طرف جاتے ہو، شہوتاً شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ انتم تم سب، قوم مسرفون حد سے تجاوز کرنے والے یعنی اسراف کرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اور ما کانا نہیں تھا جواب قوم ہی ان کی قوم کا، الا مگر، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، اخرجو نکالو باہر کرو، ہم ان سب کو، من قریتکم اپنی بستی سے، انہم بے شک وہ، اناسن لوگ ہیں، یتطہرون جو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی معقول جواب تو تھا نہیں، شرم و حیا کو تو وہ پہلے ہی بالائے طاق رکھ چکے تھے، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی معذرت جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو شہر بدر کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس مقامی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ آخری وقت تک اپنے قوم کے ساتھ ہی ملی رہی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے حکم سے وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر عذاب آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں ہی میں۔ پس انجینا ہم نے نجات دے دی، ہو اس کو، وَأَهْلَ اور گھر والے، ہو اس کے، الا مگر، امرأتہ اس کی بیوی کے، کانت وہ ہو گئی، من الغابرین غبار میں رہنے والوں میں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے برسا دی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور امطرنا ہم نے برسا دی، علیہم ان پر، مطرا پتھروں کی ایک بارش، فانظر پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ کیسا تھا ان انجام، مجرمین ان مجرموں کا۔ یہ پتھروں کی بارش تھی اور ساتھ ساتھ شدید زلزلہ بھی تھا، جس سے ان کی بستیاں الٹ کر بحیرہ مردار کے اندر دفن ہو گئیں، اور قوم لوط اہل مکہ سے زمانی اور مکانی لحاظ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اس قوم کے قصے اہل عرب کی تاریخی روایات کے اندر موجود تھے، چنانچہ اہل مکہ اس قوم کے حسناک انجام سے خوب واقف تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔